बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, आज पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लाहौर में पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। ये मोटरसाइकिल उन तंग गलियों में भी पहुंच जाएंगे जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ये जख्मी और मरीजों को तिब्बी इमदाद देंगे और फिर इसे फोल्डिंग स्ट्रेचर पर डालकर बड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक फैला देगी। मैं समझता हूं कि यह सर्विस बहुत अच्छा आइडिया है और यह सर्विस पूरे मुल्क में होनी चाहिए। इससे लाखों लोग फायदा उठाएंगे और इन लाखों लोगों की दुआएं मियां शहबाज शरीफ तक पहुंचेंगी। यह सर्विस साबित करती है कि हुकूमत उन गलियों तक भी पहुंचना चाहती है जहां गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन आप दूसरी तरफ हुकूमत का कमाल मुलाहिजा कीजिए। अक्टूबर 2016 में PIA का एक जहाज गायब हो गया और हुकूमत को 2 माह तक जहाज की गैर मौजूदगी का इल्म न हो सका। यह इशू पहली मर्तबा सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने 14 दिसंबर 2016 को उठाया। हुकूमत ने तहकीकात की तो पता चला कि PIA ने फिल्म की शूटिंग के लिए जहाज किराए पर दिया। यह जहाज माल्टा गया और फिर वहां से जर्मनी ले जाकर बेच दिया गया। जहाज इस वक्त भी जर्मनी में खड़ा है। यह पाकिस्तान को वापस मिलेगा या फिर यह अब वहीं रहेगा? पूरी हुकूमत के पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं। आप एक तरफ बुलंदी देखिए कि हम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बना रहे हैं और दूसरी तरफ पस्ती मुलाहिजा कीजिए कि हमारे जहाज गायब हो जाते हैं और हमें 2-2 माह तक उसका इल्म नहीं होता। यह मुल्क कब तक इस तरह चलता रहेगा? हम कब सीरियस होंगे? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और हम इस सवाल का जवाब वक्त पर छोड़ते हैं। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। जिधर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और अगला कहे मुझे क्यों निकाला। मियां साहब का सवाल है, अब तक ये पूछ रहे हैं कि मुझे निकाला क्यों। अगर ये बात है कि आपको नहीं पता तो आप निकले क्यों? आप रह बैठ जाते। वो जो निकालने वाले हैं उनसे खौफ में आप निकले हैं, हमारी वजह से आप नहीं निकले हैं। आसिफ जरदारी सुने वो बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। आज उसके पास 1 लाख एकड़ जमीन है सिंध में, 19 शुगर मिल है। खान साहब हैं या कोई और हैं या फिर मियां साहब हैं, कौमों को इनसे होशियार भी रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखना चाहिए और खुद भी होशियार रहना चाहिए। जैद बलोच वो कहता है कि मैंने 13 शुगर मिल पे कब्जा करके आसिफ जरदारी के हवाले किया सिंध में। तो नवाज कहता है कि अगर वो फिर रहा तो मुझे क्यों निकाला। जहाँ तक कप्तान साहब का सवाल है, इन बेचारे का कसूर नहीं है, ये खुद एक बेचारे मासूम क्रिकेटर हैं। इनको ग्लोरिफिकेशन जिसे कहते हैं ना कि मेरी तस्वीर मेरी आवाज वो आपको टीवी पे नजर आएंगे, तमाशा, और उनको एक सोच दे दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर बनोगे। मैं तो कहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया खुदा ना खासा फिर करेगा क्या? छोटे चोरों से ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बड़े डाकुओं को इंशाल्लाह जेलों में हम डाल के दिखाएंगे। जब भी मैं असेंबली में जाता हूँ मुझे लगा मैं डाकुओं के बीच में बैठा हुआ हूँ। और शेख रशीद ने आज एक अजीबो गरीब दावा कर दिया। ये सब बेईमान है। जो इसके साथ खड़ा है, जो इनके पीछे चोरों के साथ खड़ा है वो भी चोर है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के साथ मिली हुई है, वरना इसका मुंह काला करके गद्दे पे बिठा के सारी कौम के सामने बेनकाब रहना चाहिए था। हम आज के प्रोग्राम में इन बयानात में उठाए गए सवालों पर बहस करेंगे, जबकि आज जहांगीर तरीन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया कि तरीन साहब ने 2010 में 18,500 एकड़ जमीन लीज पर ली। इस जमीन पर गन्ना काश्त किया और यह गन्ना इनकी शुगर मिल में इस्तेमाल हुआ। यह लीज किसने दी, किसने ली और इस दौरान पंजाब हुकूमत कहां थी, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और पंजाब के वजीर कानून है। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा, एक इररिलेवेंट सा सवाल है आपसे और जाहिर है आपसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप आज एतराज कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से तो मेरा ख्याल है फिर पूछने में हरज कोई नहीं। ये फरमा दीजिएगा, क्या वाकई आसिफ जरदारी साहब के पास 1 लाख एकड़ जमीन है और 19 शुगर मिले हैं उनके पास? मेरा ख्याल है खान साहब ख्वाब देखते हैं और अपने तस्वर में कई बातें बना के बैठे। 1 लाख एकड़ सिंध में किस भी आदमी के पास तो इतनी बड़ी जमीन नहीं है, लेकिन ये खान साहब है
اپنی باتوں کے لیے باتیں گھڑتے ہیں. ابھی آئے حیدرآباد میں جلسے میں تقریر کر کے چلے گئے, جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, کسی نے ان کو بتا دیا اور وہ باتیں کی. لوگ ہنس رہے تھے کہ خان صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اسلام آباد سے آئے ہیں حیدرآباد میں خطاب کرنے, قوم کے کس مسئلے پہ بات کی, قومی سلامتی کس پالیسی پہ بات کی, مہنگائی کی پہ کیا بات کی, لوگوں کی جو مسائل تھے اس پہ کیا بات کی. اس کو کسی نے بتا دیا. آتے ہی پیپلز پارٹی قیادت پر, پیپلز پارٹی قیادت کی خواتین پہ باتیں کی. ان کو نہیں پتا, یہ کلچر ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم بڑے سے بڑے مخالف کی بھی, بہن کی, ماں کی کبھی نہیں بات کرتے. ہم نے کبھی نہیں خان صاحب کے گھر کی بات کی, ہم نے کبھی خان صاحب کی ذاتی زندگی میں بات نہیں کی. خان صاحب کی سیاست آج کل کیا رہ گئی ہے سوائے ذاتیات میں بات کرنے کے. ابھی آپ کے پروگرام میں ابھی سارا دن آپ دیکھیں او زرداری صاحب پر بولتے ہیں ان کی ذاتیات پہ, نواز شریف کی فیملی پہ بات. آپ سیاست لائیں, آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں قوم کا رہنما ہوں. باتیں کریں کوئی جو لوگوں کو سنائی دے, لوگوں کو سمجھ میں آئے. گسی پٹی باتیں, وہی الزام, وہی باتیں ختم ہو گئی ہیں. ایشوز ہیں نہیں خان صاحب کے پاس. اب باتیں کرتے ہیں, اتنے 10 لاکھ ایکڑ اور 11 لاکھ ایکڑ بھی زمین سندھ میں کسی کے پاس ہے. سر 1 لاکھ ایکڑ سر وہ بڑی زمین بنتی ہے. ارے سائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو جو لوگوں نے بتایا اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ان کا وجود نہیں ہے, اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہو گئے. مجھے رانا صاحب کی طرف جانا ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ عمران خان صاحب کی آج کی جو تقریر ہے وہ بڑی ہی ہارٹ ہٹنگ ہے اور اس میں سے بہت سے نقطے نکلتے ہیں. ایک تو انہوں نے آپ کو بتایا, آپ کی پارٹی کو بتایا کہ آپ کے لیڈر بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. انہوں نے کہا اس لیے نکالا گیا کہ 29 ان کے پاس پراپرٹیز ہے اور 300 کروڑ روپے ان کی مالیت ہے, تو اس لیے نکالا گیا. تو یہ آپ فرمائیے گا سر, یہ کہاں سے آگئی 300 کروڑ روپے کی پراپرٹیز آپ کے پاس, اور آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اس لیے نکالا گیا. تو یہ آپ فرمائیے گا سر, یہ کہاں سے آگئی 300 کروڑ روپے کی پراپرٹیز آپ کے پاس, اور آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ رن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے یہ بڑے بڑے دعوے کر 1 لاکھ ایکڑ زمین اور 19 شوگر ملیں, سر آپ جب آپ اتنے بڑا لیڈر اس قسم کے دعوے کرے گا تو پھر اس کو ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے, ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جوئی صاحب, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف اینکری نہیں کرتے, آپ ماشاءاللہ سے لکھتے بھی ہیں. دونوں بڑے محترم ہیں, لیکن جب آپ دونوں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے پروگرام میں ڈیپتھ ہونی چاہیے. اور آپ نے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو چھیڑا ہے, دیکھیں ابتدا میں اسے کرتا ہوں جوئی صاحب کہ قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کی گئی تو بہت سی تعریفوں کے ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ کی بے شک اخلاق سب سے بہترین ہے. تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اب پاکستانی پالیٹکس میں جب آپ آتے ہیں, دیکھیں آپ یہ ریئلائز کیجئے کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے, تحریک انصاف نے کس طرح جنم لیا سیاست میں اور کس طرح سے ہم آگے بڑھے ہیں. اور دیکھیں ہمارا مقابلہ ہے وقت کی سٹیٹس کو کے ساتھ. میں آپ کی اس بات سے مانتا ہوں کہ اس میں الفاظ کا چناؤ ہر لیڈر کو احترام سے کرنا چاہیے, احتیاط سے کرنا چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان لوگوں سے یہ عمران خان صاحب ڈیمانڈ نہ کریں؟ سر لیکن آپ نے بات کروں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ سوال کرنا ناجائز ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ آج سے 30 سال پہلے جب سیاست میں آئے تھے آپ کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ ڈیمانڈ تو کرنا جائز ہے نا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو سکتا ہے تو میرے سے بھی ہو سکتا ہے. زرداری صاحب ان سے بڑے تو نہیں ہیں, ان سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں سیاست میں آیا ہوں, میں 4.5 سال سے ہو گئے میرے M&A کے طور پہ. آپ میرے آج ابھی کھول کے دیکھیں اگر میں نے اثاثے بڑھائے ہیں تو I should be responsible. نہیں اس میں کوئی شک نہیں. سوال پوچھنا کیا جائز ہے, یہ سوال پوچھنا ضروری ہے, لیکن آپ سے پوچھا جاتا ہے. اور ایک اور چیز جب عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے, جب جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کورٹ میں جواب نہیں دیتے. جوئی صاحب ایک اور چیز, ہمارے وکلاء ان کے وکلاء بالکل جواب دے رہے ہیں. اور ایک اور چیز دیکھیں, ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں صاحب کو گھر بھیجا, ان کو ڈی سیٹ کیا, ان کو خائن ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہو گیا, اور ان کے خلاف کرپشن کے کیسز سٹارٹ ہو گئے.
اب دیکھیں بحیثیت وکیل یا بحیثیت سیاستدان میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے، اور اس سے رانا صاحب تشریف فرمائے سن رہے ہیں اور چانڈیو صاحب بھی سے ایگری کریں گے شاید، دنیا میں آپ ججمنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، فیئر کامنٹ اس کو کہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہو کہ عدالت نے سازش کر دی اور ہمیں پتہ ہے سازش ہے، اور جب یہ بات ہوتی ہے عام لیڈر کے طور پہ نہیں، ان کے انتہائی ٹاپ لیڈرشپ سے آخری بات میرا پوائنٹ پورا ہو جائے گا، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے زمین کا شوگر ملوں؟ میری بات پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں جب ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے نون لیگ کی یہ بات آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اب آپ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سازش کا شریک ڈکلیئر کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جماعت ہے ہماری جو آپ تک ایک دن بھی عمران خان نہ وزیر اعظم رہا نہ وزیر رہا، اس کا مقابلہ اس وقت ملک کے ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا۔ کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک سر، رانا صاحب کی طرف رانا صاحب یہ فرمائیے سر، یہ آج عمران خان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا، اور ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بتایا، زرداری صاحب نے کہا کہ آپ خوف سے نکلے وہاں سے، اور اگر آپ نہیں نکلنا چاہتے تو نہ نکلتے، ہم نے تو آپ کو نہیں نکالا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ 300 کروڑ روپے کی پراپرٹیز ہیں، 29 پراپرٹیز ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس وجہ سے انہیں نکالا گیا کرپشن کی وجہ سے۔ تو سر یہ کہاں سے آگے 300 کروڑ روپے، اور کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اور کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چانی صاحب آپ فرمائیے گا۔ سر چانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سوال تو اٹھانا چاہیے ہمیں، کیا آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ کہ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی؟ کرپشن کی ہے تو سوال تو اٹھے گا سر۔ ہم کبھی سوال سے بھاگتے بھی نہیں، گھبراتے بھی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، ہم تو ایسے عام مسلمان، ان کو دیکھنا، قرآن کریم کو رکھنا پڑھنا بڑی بات ہے۔ خدا پناہ میں رکھے ان لوگوں سے جو آیات پڑھ کر مقصد کو اپنے مفادات کے تحت استعمال کرے اور اپنے ان کی معنی اور مطلب کو اپنے مقصد کی طرف تبدیل کر دے، خدا ان سے امان میں رکھے۔ اور بڑے بڑے لوگ بزرگوں نے یہ پناہ مانگی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے میں یہ کہتا ہوں، جب ہم نے سیاست شروع کی، یہ کہہ رہے نا جب 30 سال پہلے آصف صاحب نے 30 سال پہلے آصف صاحب نے جب سیاست شروع کی، تب آپ کے قائد کے والد بزرگوار عام انجینئر تھے جو کرپشن میں اتارے گئے، جن کا بدلہ آج تک بھٹو کی پارٹی لیا جا رہا ہے۔ جبکہ آصف صاحب کے والد صاحب کی پاکستان کی تمام بڑی سینماؤں میں جو بڑی سینما شمار ہوتی تھی، اس زمانے میں سینما انڈسٹری تھی، شوگر ملیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ تب وہاں مالک تھے، تب کروڑوں کے مالک تھے۔ آپ کے خان صاحب تب کروڑوں کے مالک نہیں تھے، وہ ایک راشی افسر کے بیٹے تھے جن کو اتارا گیا۔ آپ لوگوں کے خاندانوں پہ بات کریں گے، آپ لوگوں کے گھروں تک جائیں گے، آپ سب سے بڑی عدالت، انہوں نے جو آپ کے قائد سے سوال پوچھے جن کو آپ گم کر گئے، آپ کو بھی ملائکہ مدد کر رہے ہیں، وہ سوال تو ادھر جا کے بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ کب پیسے آئے، یہ بلی گالا کا گھر کب بنا ہے۔ جو سپریم کورٹ نے سوال پوچھے وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، میں بتا سکتا ہوں میرے جیب میں، آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور علی محمد خان صاحب ابھی آپ کے قائد کو فرشتے ہونے کی ایسے جواز ایک دلیل ان کی بھی درست ہے کہ یہ کبھی اقتدار میں نہیں رہے، انہوں نے تو جب بھی سیاست کی، اپوزیشن کی سیاست کی، آپ مسلسل اقتدار میں رہے، جو شخص اقتدار میں رہے گا سوال تو اسے پوچھا جائے گا۔ چودھری صاحب ہم سے تو پوچھا گیا ہے، ہم نے عدالت دربار پہ نواز شریف نے بھی پھرایا، عدالت میں بری کیا، لیکن غضب تو یہ ہے ابھی پاور ہی نہیں ملا تو آپ کی دولت کے لیے اتنے سوالات کھڑے ہو گئے، جو اختیار مل گیا تو کیا کرو گے؟ آپ تو بتائیں، آپ ابھی اپنے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ کے لیے اتنے سوال کھڑے ہو چکے ہیں، آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ لیکن ہمیں منع ہے قیادت کی، ہم ذاتیات پہ بات نہیں کرتے۔ چانی صاحب ان کی سنیے کیا کر کے گئے ہیں؟ مجھے رد عمل لینے دیں سر، کیا سنیں گے ان کی؟ سر رد عمل لینے دیں، آپ رسپانڈ کرنا چاہیں تو علی محمد خان صاحب سوال ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں چانڈیو صاحب، آپ میرے سینئر ہیں، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ اسمبلی سے جب فارغ ہو کے جا رہے تھے سینٹ سے، اور ہم ادھر ہال اپنا گراؤنڈ میں پارلیمان کے ادھر جو لاجز ہیں ادھر بیٹھے، اور آپ جا رہے تھے، بڑے پیار سے رخصت ہوئے آپ،
تو یہی اس دنیا کی حقیقت ہے چانڈیو صاحب, سب نے چھوڑ کے جانا ہے, کچھ اچھی یادیں چھوڑ کے جانا چاہیے. آپ میرے بزرگ ہیں, میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کے شان کے خلاف ہو, لیکن میں ضرور اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو قرآن کو غلط یوز کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچائے جو قرآن کے حکم سے ڈرتے ہیں, جو قرآن کے حکم کو لاگو کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ قرآن کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آج سے بہت سے سال پہلے, تقریباً 100 سال پہلے علامہ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اگر قرآن کی کوئی بات ہم نے کی ہے, دیکھیں میں نے 2 باتیں کی, میں نے 2 باتیں کی ہیں چوئی صاحب آج, اور بڑے ادب سے کی ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں سے اچھی بات کرو, اس میں کوئی 2 رائے ہے؟ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے, مذہبی پروگرام دیکھیں میں انہوں نے میں کھول لیتا ہوں سردار چوئی صاحب, آپ جب سوال کرتے ہیں پھر جو رانا صاحب کے بعد تب جائیں گے جب اپنی بات پوری کریں. سر یہ مذہبی پروگرام نہیں, مذہبی نہیں ہے. انہوں نے کوشچن کی, اس سے میں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے, اس سے ڈرے مت بابا جی, گائیڈنس ہے. ہاں ہم میں کمیاں ہیں, اور ہم میں کمیاں ہوں گی, لیکن ہم نے قرآن کے قریب جانا ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے کہا آج, چانڈیو صاحب نے شاید خان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں کوئی بات کی. میں ہی سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو لیں کہ کب ایسا ہوا ہے, لیکن میں ایک آدمی عمران خان ملک سے باہر ساری زندگی اس نے کمایا, باہر سے ملک کے اندر پیسہ لایا, باہر سے ملک کے اندر پیسہ لایا, اور یہاں پیسے لوگ موجود ہیں چانڈیو صاحب جنہوں نے یہاں حکومت کر کے پیسے منی لانڈر کر کے باہر بھیجے. مجھے یہ بتائیں, چانڈیو صاحب تھوڑا سا جوابی فائر سن لیں, مجھے یہ بتائیں یہ سوئس بینک کس نے بھرے, یہ سر محل کس نے بنایا, یہ مسٹر 10% کون تھا, کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں تو حاضر ہوں, میری ساری اکاؤنٹس کی تلاشی لے لیں, لیکن آپ بتائیں 40 سال سے تو سیاست میں ہے نا آپ لوگ, تو کیا کیسے کمایا؟ اگر عمران خان پوچھ رہے تو کیا گناہ کر رہے ہیں؟ میں برا کب منا رہا ہوں؟ میں آپ کے سوالوں کو کبھی برا مناتا ہی نہیں ہوں, اور نہ میں نے ابھی بنایا ہے. آپ کو حق پہنچتا ہے, اب آپ نے ان کے ہم نہیں بولتے ہیں, کبھی نہیں بولتے خان صاحب کے یا کسی کے بھی والد پر, والدہ پر, بہنوں پر ہم باتیں کرنے والے نہیں ہیں. آپ جب چھیڑتے ہو مسئلہ تو ہم جواب نہ دیں. ہم کہہ رہے ہیں میرے قائد کے والد کی سینما ذاتی بات نہیں کی, انہوں نے آپ کے ابھی بات سنیں تو صحیح, ابھی آپ سنیں, کبھی عمران خان نہیں کرتا. یار ابھی سنیں, اور یار علی بت خان سنیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ آ رہا ہے, جلسہ آ رہا ہے, خان صاحب بات کر رہے ہیں, وہ سینما کی ٹکٹ, یہ ان کی شان کے مطابق گفتگو ہے. میں کب کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیوں نوکری سے اتارا گیا, آپ ہی بتا دیں, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, آپ بتائیں کیوں سروس سے ہٹایا گیا. لیکن بات یہ ہے آپ قائد ہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اپنی لیول کی بات کریں, چانڈیو صاحب کیا ثبوت ہے آپ کے پاس جو اپنی بات کر رہے ہیں؟ رانا صاحب کی طرف جانا ہے سر, ایک منٹ رکیے گا, ابھی بتا دوں گا. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ سر آج عمران خان صاحب نے بھی بتایا آپ کو, اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی بتایا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا. ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا سر آپ کو کیوں نکالا گیا؟ کی تسی ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਖਾਮ ਖਪਣਾ ਹੀ ਵਕਤ. رانا صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, سگنلز کا ایشو تھا, بار بار میں کوشش کر رہا تھا لیکن آپ تک آواز نہیں جا رہی تھی. اب سوال بڑا سمپل ہے کہ آپ آج بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو آج آصف علی زرداری صاحب نے بتایا کہ آپ کو خوف کی وجہ سے نکلے, آپ کو کسی نے نکالا نہیں. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ 300 کروڑ روپے کی پراپرٹیز ہے آپ کے پاس, 29 جائیدادیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس, اس وجہ سے نکالا گیا. اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک زرداری صاحب نے بات کی ہے, اگر اس بات کا تجزیہ کیا جائے تو پھر وہ تو ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے جو کہ ایک مختلف موقف کے ساتھ ایک ہمارا موقف بھی ہے کہ اس میں کیا وجوہات جو ہے وہ شامل تھے. یہاں تک کیونکہ میں آپ کے پورے پروگرام میں جو ہے وہ پوری طرح سے شامل تو نہیں ہوا, لیکن جو باتیں میں نے اپنے دونوں بھائیوں
علی محمد خان صاحب اور ان کی سنی ہے اپنا چانیو صاحب چانیو صاحب کی. جی تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے اگر اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب اس نے کوئی بے ایمانی ہی کی ہے, بددیانتی ہی کی ہے. اگر عمران خان صاحب کو اتنا خوف ہے یا اتنا شوق ہے کہ وہ اثاثوں میں جو ہے وہ بڑھنے کو جو ہے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھے نا جہانگیر ترین سے, جس کے اثاثوں کے اوپر وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں کہ 1991 میں تو وہ لیکچرار تھے پنجاب یونیورسٹی میں اور تنخواہ لیتے تھے اس وقت تنخواہ کو 3-4 ہزار. وہ کیسے جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں میں جو ہے وہ ارب پتی ہو گئے. وہ پوچھے نا اپنا علیم خان صاحب سے جو 1994-95 میں جو ہے وہ ایک بینک میں ملازم تھے اور وہاں سے ایک معمولی جو ہے وہ تنخواہ لیتے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں, اور پھر دوسری بات یہ ہے لیکن رانا صاحب یہ سوال آپ کو بھی پوچھنے چاہیے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہے اور وزیر قانون آپ ہیں. آج جہانگیر ترین صاحب کے وکیل نے ڈکلیئر کیا کہ 18,500 ایکڑ زمین لیز پر لی. سر یہ لیز گورنمنٹ نے دی یا ایک پرائیویٹ لیز تھی؟ اگر پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ اس میں انوالو بھی نہیں, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں کہ 18,500 ایکڑ زمین لیز پہ کسی شخص نے لے لی, اس نے گنا اگایا, گنا اس نے شوگر مل میں استعمال کیا. گورنمنٹ کہاں ہے سر؟ یا آپ کی مرضی سے ہوا یا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ دیکھیں چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مخالفین کا احتساب کرے تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ادروائز معنی پہنائے جاتے ہیں اور اس کو کبھی جو ہے وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں جو ہے وہ ہوتا رہا, پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی یہ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی جو الزامات کی سر اس کو مکمکا کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب وہ کہ آپ مکمکا کر لیتے ہیں, آپ مکمکا کر کے جسٹس جاوید اقبال کو نہیں تو جب نظر نہیں تو جب سن لینا جب نہیں بات یہ ہے کہ جب آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے تو پھر کیا پھر کوئی باہر سے کوئی چیز آپ نے جو ہے وہ لے کے آنی ہے. جب نظر گوندل جس کے اوپر جو ہے وہ 3 ارب روپے کرپشن کا الزام ہے, جب اس کے ساتھ نہیں تو پھر جب اس کے ساتھ مکمکا ہوتا ہے وہ مکمکا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب عائشہ گلیلئی جو ہے وہ اپنا بیان دیتی ہے اور اپنا فون پیش کرتی ہے تو پھر فون پیش کرنے سے دوڑ جاتے ہیں. یہ چوری نہیں ہے, یہ فرمائیے ایک سوال رانا صاحب کر کے علی محمد خان صاحب کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں سر یہ فرمائیے بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے 18,500 ایکڑ زمین لیز پہ لی 2010 میں, آپ کی حکومت 2007 میں سٹارٹ ہوئی. کیا آپ کو اس لیز کا پتا تھا اور یہ لیز گورنمنٹ کی لیز ہے یا پھر پرائیویٹ لیز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مجھے اس بارے میں کوئی تفصیل کا جو ہے وہ آف ہینڈ معلوم ہے کہ یہ 18,500 ایکڑ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے یا یہ پرائیویٹ لینڈ ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں 18,500 ایکڑ سر یہ کوئی 18 مرلے زمین نہیں ہے وہاڑی میں. جی نہیں وہاڑی میں میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ لینڈ جو ہے وہ 150 کلومیٹر ریڈیس ہے ان کا, ان میں 86 فارمز بنے ہوئے ہیں, فارمز سر 86 جن میں بجلی کے میٹرز لگے ہوئے ہیں. تو سر یہ اتنی بڑی لیز اگر پٹواری اس میں نہیں ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ اس میں نہیں ہے, یہ گورنمنٹ سے لی گئی اور گورنمنٹ کو نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نہ تو انہوں نے اپنے نام پہ لیز لے ہوگی, نہ انہوں نے ایسے کیا ہوگا کہ مختلف لوگوں سے پرائیویٹ لوگوں سے. سر پرائیویٹ بھی ہو تو گورنمنٹ کوئی پرائیویٹ لینڈ بھی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر لیز پہ نہیں لی جا سکتی. سر گورنمنٹ تو انوالو ہوتی ہے. نہیں آپ اگر آپ نہیں اگر آپ کی زمین ہے تو اسے لیز پہ دینے کے لیے یا اسے فروخت کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے اپنا چوہدری صاحب کہ جہاں یہ عمران خان صاحب نے جس قسم کی جو ہے وہ الزام تراشی اور جس قسم کی سیاست کا انہوں نے آغاز کیا, ان کو بد دعا لگی ہے. اور جو الزامات اور جو گفتگو فرماتی ہیں نا عائشہ گلیلئی ان کے متعلق, اور وہ جہاں سے وہ شروع کرتی ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی ہے. اس کی ایک ایک بات جو ہے اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے, اور اس کی وجہ سے جتنا یہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے نا امنگ ماسز, آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خیبر پختونخوا سے بھی فارغ ہو جائیں گے, اور باقی ملک سے تینوں صوبوں سے تو پہلے فارغ تھے یہ. جی علی صاحب, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لینڈ جو ہے کس طرح ہوئی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی مکانی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو چیئرمین نیب لگا دیں. نہیں, کسی بھی شخص کو نہیں, وہ جو وہاں پہ جو کوالیفیکیشن درج ہے اس کے مطابق ہی دینا ہے نا صاحب. مجھے بڑا عجیب لگا کہ ان کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں ہے, تو خاتون جو ہماری جماعت سے چلی گئی ہیں ان کو بات کرنی پڑی. میں کبھی خواتین کا ذکر اس طرح ٹاک شوز میں کرتا ہوں نہیں, وہ بہت بڑی دلیل ہے. جو رانا صاحب نے ایشوز اٹھائے ہیں نا, وہ بہت بڑی دلیل ہے. اس کا جواب رانا صاحب, میں خاموش تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے. So let me complete now, please, I request. سن لے پلیز. When you were talking, I was keeping quiet. اچھا, ایسا ہے, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو رانا صاحب نے چونکہ سیاستدان ہے پرانے, بڑے کمال مہارت سے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ آپ نے ان سے پوچھا جواب تو کسی نے نہیں دیا کہ میاں صاحب کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیں, جواب نہیں دیا. سازش کون کر رہا ہے, جواب نہیں دیا. ویسے دو تین چیزیں میں اٹھا دوں جو انہوں نے, چونکہ رانا صاحب نے کوشچن کیا ہے, میرا فرض بنتا ہے, میری جماعت کے سینئر لیڈرز ہیں. دیکھیں, یہ جہانگیر ترین صاحب پنجاب میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. پنجاب میں کس کی حکومت ہے آپ بتائیں؟ نون لیگ کی ہے. آپ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت ہے, اور یہ سینئر ترین اس میں منسٹر ہیں. اچھا, علیم خان صاحب کا ذکر کیا, لاہور میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ اس کو چھوڑتے. اگر انہوں نے غلط کام کیا اور چھوڑا تو پھر یہ بھی ساتھ میں گنہگار ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, فرماتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے لیز لیا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار, مجھے تو نہیں پتا, میں ان کا کوئی فائنینشیل اسسٹنٹ نہیں ہوں. یہ ان کے وکیل نے خود ڈکلیئر کیا. لیکن پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی ہے. آپ پنجاب کے سینئر ترین منسٹر ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا. مجھے یہ بتائیں, کیا جائز طریقے سے لیز لینا ناجائز ہے؟ اگر اس آدمی نے جائز طریقے سے لیا پھر صحیح کیا. سر, وہ گورنمنٹ کے کاغذات میں ہونی چاہیے. اگر اس نے غلط کیا ہے, آج بھی سپریم کورٹ نے اٹھایا, اگر اس آدمی نے ڈپارٹمنٹ کے کاغذ لے کے, اگر اس آدمی نے, جہانگیر ترین صاحب نے غلط طریقے سے لیا تو پکڑنا بری بات نہیں ہے, تو کسی کے اعزازوں میں اضافہ ہوا وہ بھی غلط بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے صاحب, آپ کو گرفتار آپ نے کرنا ہے سر. کرے نا سر, قانونی کارروائی آپ نے کرنی ہے. کیوں گرفتار کرنا ہے؟ دوسری چیز کیوں کرنا ہے گرفتار؟ آپ نے سن لینا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب چوری صاحب بات یہ ہے, بندہ لڑتا ہے, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میری بات کا جواب نہیں, لڑنے کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا, رانا صاحب سن لیں پھر آپ جواب دے دیں. آپ نے فرمایا کہ جہانگیر صاحب, مجھے نہیں پتا جہانگیر صاحب کی کتنی زمین ہے, نہ میرا اس سے کوئی کام ہے, نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں, لیکن میں آپ سے ایک جنرل سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جہانگیر صاحب نے پہلے یہ تھا آج یہ ہے, تو مجھے یہ بتائیں 1988 سے پنجاب میں آج تک کس کی حکومت ہے مشرف کا نکال کے؟ اگر اس نے غلط کیا تو جا کے پکڑتے ہیں, اگر نہیں پکڑا تو اس کا مطلب آپ جرم میں شریک ہیں. دیکھیں آج آپ نے سپریم کورٹ نے یہ کیس نیب کی طرف ریفر کرنے کا فیصلہ کیا سر. نہیں, چوری صاحب دیکھیں, بات سنیں. چوری صاحب, بات یہ ہے کہ بات میں نے علی محمد خان کی یا عمران خان کی اس بات پہ شروع کی تھی. دیکھیں, کسی کا 1 لاکھ ایکڑ ہے, کسی کی 19 شوگر ملیں ہیں, کسی کی 30 پراپرٹی جو ہے وہ لندن میں ہے, کسی کی جو ہے وہ 18,500 ایکڑ جو ہے وہ لیز پہ زمین ہے. میں یہ بات نہیں کہتا, میں نے جہانگیر ترین کے اوپر بھی اور علیم خان کے اوپر میں نے یہ نہیں بات کی کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوگا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ بتا سکتے ہیں. میں نے بات یہ کی ہے کہ کسی کے اثاثوں میں اضافہ ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جناب یہ سارا کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے, رانا صاحب اسٹیٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون امیر ہو رہا ہے, دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. وہ دیکھیں, نہیں, بات یہ ہے کہ اگر پھر آپ یہ بات لیں تو پھر عمران خان صاحب کے والد صاحب تو جو ہے وہ ایک بڑے معمولی ملازم تھے اور بعد میں وہ کرپشن میں نکالے بھی گئے,
اور اس وقت جو ہے وہ یہ جا کے انگلینڈ میں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی. ثابت کریں نا, آپ اس کے ثبوت لائیں ثابت کریں نا, یہ آپ اس کے ثبوت موجود ہے. لگ رہا ہے پچھلے الزامات لگا رہے ہیں, اور جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں آپ پنجاب حکومت ہے اگر کوئی کرپٹ ہے تو جا کے پکڑیں. یہ تو ایسی بات ہے رانا صاحب, رانا صاحب یہ ایسی بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کہے کہ وہ فلانا آدمی کرپٹ ہے کہ اس کو قبر سے جا کے پکڑیں. آپ یار پنجاب میں سن 88 سے لے کے 40 سال سے آپ حکومت میں, آپ کہہ رہے ہیں فلانا کرپٹ ہے, فلانا غلط ہے, آپ اس کو جا کے پکڑ لیں. تو پھر دیکھیں یہ الزامات لگانا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے ایک آدمی کو پکڑنا. اگر میں کرپٹ ہوں, آپ کا کام ہے, حکومت کا کام نہیں کر رہے ہیں, ہوتا. آپ گفتگو کیوں کر رہے حکومت کا کام جا نہیں کے آپ ہوتا. مجھے پکڑیں. یہ کام یہ چیز جو ہے آپ اصل میں دل سے کرپشن کے خلاف نہیں ہیں. نہیں تو پھر بات یہ ہے آپ نے اس ملک میں نیب کا کوئی ادارہ نہیں بنایا کرپشن کے خلاف. آپ لوگوں کی سیاست آگے بڑھی ہے. یہ بات تو ثابت ہے کہ عمران خان ایک ایسے رانا صاحب مانے آپ کے 40 سال سے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ نے کسی ایک کرپٹ آدمی کو نہیں پکڑا. اور آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ علیم خان نہیں کر دیا, پکڑ لے جا کے. علیم خان کرپٹ ہے, پکڑ لے جا کے. اگر نہیں پکڑتے تو مطلب ہے کہ آپ کے الزامات غلط ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے الزامات لگانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ منسٹر ہیں, جا کے پکڑیں کرپٹ آدمی کو. یہ باتیں تو کرنے کی آپ کے تو بھی آپ کا الزام ہے کہ جھوٹے الزامات لگاتے جائیں, اور جو آپ کے منہ میں ہے وہ بکتے جائیں. بد کردار انسان ہے, معذرت کے ساتھ یہ بد کردار انسان ہے, بد کردار. اب یہ بد کردار انسان ہے. عائشہ گلے نے جو کہا ہے کہ یہ بد کردار انسانوں کا ٹولہ ہے, بنی گانا میں بیٹھا ہے. یہ بات ہے. کیانی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کوئی بھی شخص امیر ہو جاتا ہے اس ملک میں, میاں نواز شریف صاحب کے اوپر الزام رانا صاحب بتائیں تو صحیح نا, سازش کون کر رہے ہیں؟ چلیں آج آپ زرداری صاحب پہ لگ رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب پہ لگ رہے ہیں, عمران خان صاحب پہ لگ رہے ہیں. سر یہ فیصلہ کون کرے گا؟ رانا صاحب یہ بتا دیں سازش کون کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو کس کے حکم سے مارا گیا. انسانوں کا ٹولہ ہے یہ بنی گانا میں بیٹھا. رانا صاحب لاہور میں لاہوریوں کو کس کے حکم سے مارا گیا؟ ڈاکٹر نقشی کی رپورٹ کب پبلک کر رہے ہیں یہ بتا دیں بس. علی صاحب رانا صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کی پوری قوم سن رہی ہے اور آپ کی تعریف کر رہی ہے, آپ کے الفاظ کا چناؤ پوری قوم. لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو کس کے حکم سے مارا گیا؟ کس کے حکم سے مارا گیا؟ انسان کو آپ صرف اس وجہ سے جو ہے کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ نے آج سیاست نہیں کی, لیکن آپ صحیح بات کا جواب نہیں دے رہے. سازش کون کر رہے ہیں ہمیں بتائیں. چپ کر دیا آپ یہ کہتے ہیں, چاڑی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ پہلے سے لکھا گیا ہے. سر مائی بنی گالا میں بد کردار انسانوں کا ٹولہ ہے. نیریٹو جو ہے یہ ڈان لیکس کا نیریٹو, نریندر مودی کا نیریٹو ہے. چاڑی صاحب آپ پاکستان کے خلاف نیریٹو دے رہے ہیں, آپ اسرائیل کا امریکہ کا نیریٹو دے رہے ہیں, آپ اداروں کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف نیریٹو دے رہے ہیں. اور یہ بتائیں نہیں بندوں کو کس اور پھر یہ جو اس کا گولڈ سمتھ کا ایجنٹ ہے, یہ جو گولڈ سمتھ کا ایجنٹ ہے, یہ جو یہودیوں کا جو ایجنٹ بیٹھا ہے ادھر اعلی کار بن کے ان کا پاکستان میں, اور جو تم بنی گالا میں کر رہے ہو حکومت میں ختم نبوت کا حل کس نے نکالا؟ اس کا بھی جواب چاہیے, اس کا بھی جواب چاہیے. عمران خان ثناء اللہ صاحب لوگوں کو مار کے ختم نبوت کا حل نکال کے اور ہندوستان کا نیریٹو بنا کے آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے. یہاں ٹی وی پہ گالیاں دے کے آپ صرف اپنی اپبرنگنگ اور اپنی کلاس بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں تربیت حاصل کی ہے. نہیں بالکل نہیں, دونوں رک گئے ہیں. کس نے ختم نبوت کا حل نکالا؟ کس نے نکالا؟ جواب دیں. اس آدمی نے جو ہے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو پاکستانی فوج کے خلاف نیریٹو دے رہا ہے, اور کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سازش کر رہا ہے؟ جواب دیں کر ہمت ہے, جواب دیں آپ. جو یہودیوں کے ایجنٹ بن کے یہودیوں کے ایجنٹ بن کے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو گندا کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ان کے جو ہے وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے. شرم آنی چاہیے آپ کو. ایک شرم انسان ایک ٹکر کی خاطر جو ہے, ایک ایمبیسڈ کی خاطر جو ہے تم اس گندے انسان کی جو ہے وہ تم اس کی کر رہے ہو, جو تم اس کی قانون ہے پنجاب کے, بے شرم لاہور میں پاکستانیوں کو مارا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر
اگر جواب شرم نہیں آنی دے چاہیے سکتے آپ آپ کو۔ اس میں شامل ہیں میں باپ نے مارا تمہارے باپ نے۔ علی یہ بتائیں کس نے کیا ہے؟ آپ کا کوئی کام نہیں ہے بد کردار لوگ۔ کیا کہ الزامات لگانا علی محمد صاحب آپ کا کام ہے اپنا کام میں جو تم لوگ بیٹھے ہو چوری کرتے ہیں بد کردار لوگ جنہوں نے قتل کیا ان کو تم لوگوں پکڑیں کو اگر آپ شرم آنی شامل نہیں ہیں چاہیے۔ تو بے شرم اگر آپ لوگوں کو، شامل نہیں ہیں تو گندے قاتلوں لوگوں کو پکڑیں۔ ایک منٹ رک بد جائیں کردار لوگوں کو۔ برادر، اور یہ ایک منٹ بتائیں علی محمد صاحب ایک منٹ کے لیے جان رک لیگز جائیں کا نیریٹو بڑھا رہے ہیں کس کے بد حکم سے کردار بڑھا رہے لوگوں کا ٹولہ ہے ہیں اور یہ جو ختم نبوت بے کا غیرت لوگوں حلف کا آپ لوگوں نے ٹولہ ہے نکالا ہے کس کو خوش اور کرنے کے یہ لیے نکالا ایجنٹ ہے یہ کس نے یہودیوں نکالا ہے؟ بھائی رک اس جائے کا یار۔ نام دیں۔ اس کا تم نام لوگ ہے یہ سارا پاکستان کچھ کی کر رہے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو جرأت کیسی بد ہوئی ہے کردار کرنے کی؟ انسان آپ وزیر ہیں نا جواب دیں ہمیں تمہیں جواب دیں سر جواب دیں جواب تو لے لینا جا نہیں ہے ان کے بد پاس کردار جواب لوگوں جواب لے لینے بھائی ان وہ سے کہتے ہیں سازش بد ہوئی کردار کون لوگوں کرے کو۔ سازش آپ کے پاس تمہیں نہ شرم آنی رسیدیں ہیں چاہیے۔ نہ ثبوت ہیں بے غیرت اب لوگوں ثبوت کو۔ آپ نکالتے ہیں لاہور میں لوگوں کو تمہارا جو حشر ہوگا 2018 کے آپ پڑھاتے ہیں آپ اس کا بد وزیر اعظم کردار امریکہ آدمی کو کہتا ہے پاکستان ہم سے لوگ نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے یار آپ الیکشن پاکستانیوں کو 2018 کے الیکشن میں تم بد کرداروں کا وہاں سے بھی جلوس نکلے گا وہاں سے اللہ سے ڈریں وہ شہید خدا کا خوف ان کے خدا کا خوف آپ لوگ کریں جواب چاہتے ہیں آپ بد کردار لوگ ہیں ختم نبوت کے بد کردار لوگوں کو خوف کرنا چاہیے حکومت کس آپ کی ہے جیسے آپ کی گندے نہیں ہے لوگوں کو جواب دیں ہمیں آپ چڑی جیسے صاحب جواب چاہتی ہے آپ جو ہے وہ سے چڑی صاحب قوم درمیان میں آپ کو صحیح لوگ اس لیے قوم نے آپ کو ووٹ نہیں دے اور آپ کو قوم نے اس لیے جھنڈا نہیں دیا کہ ٹاک شو میں آ کے آپ لوگوں کو الزامات اور یہ لوگ جو اگر ہے کرپشن یہ کی ہے لوگ پھر جو ہے کیسے بات کرے گا وہ؟ پکڑیں اور ہمیں جواب چاہیے جس کے پیچھے آپ میں لوگ کیسے بات کروں گا؟ بد کردار لوگوں کو تم لوگوں کا وقت ہو گیا ہے دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ نزدیک ہے